अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी बजट बजाय 2012 और 2013 की अनाउंसमेंट कर दी गई। कल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज़ किया गया था और उसमें कुछ हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले। लेकिन आज बजट में बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ माहिरीन से बात हुई, मुख्तलिफ चेंबर के इंडस्ट्रीज से बात हुई, उनका कहना ये था कि ये एक इंडस्ट्री और बिजनेस फ्रेंडली बजट है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि 20% से ज़ायद या 20% के करीब पेंशन्स में और तनख्वाहों में इजाफा किया गया सरकारी मुलाजमीन की। सर्टन अमाउंट जो डिफरेंट एलोकेट की गई। 3-4 चीज़ें जो उसमें इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे मैं चाहूँगा क्विकली अपने प्रोग्राम के अंदर रिव्यू किया जाए। एक तो सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के हवाले से कोई स्ट्रेट बात नहीं की। हाँ, एनर्जी के हवाले से उन्होंने ज़रूर कहा कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट की गई और उसके अलावा भी जितनी रकम चाहिए होगी बिजली के हवाले से भी हम फराम करेंगे। लेकिन बड़े डैम्स की तामीर के हवाले से कोई बात नहीं की गई। सब्सिडीज़ जो दी गई वो तकरीबन 208 अरब रुपए के बराबर है, जो मुख्तलिफ, मैं आपको उसकी भी ब्रेक डाउन दूंगा। यानी कि ये बुनियादी तौर पर जो बजट था, एक रवायती बजट जिसको हमेशा हम कहते हैं कि वो दिया गया। एट द सेम टाइम जब फारूक सत्तार साहब का बयान आता है तो वो कहते हैं कि रवायती बजट है, लेकिन हम जो अपना शैडो बजट देंगे वो इससे बहुत बेहतर होगा और हुकूमत को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी माननी पड़ेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, फॉर्मर चेयरमैन CBR, FBR और मुख्तलिफ, क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ बिजी विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग हिज वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ साहब, यू टुक आउट योर प्रेशियस टाइम एंड जॉइंड अस। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, हमेशा बजट पे आपसे बात होती है। ये बजट इस हुकूमत का 5वां और टेक्निकली आखिरी बजट है, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आती है बिफोर द इंटरिम गवर्नमेंट, बिफोर द इलेक्शंस। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बजट जो होगा ये डिपेंड करेगा, रादर ये डिक्टेट करेगा कि आगे आने वाले इलेक्शंस में क्या ट्रेंड होगा। ये बजट आपको कैसा बजट लगता है? देखिए, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था और सॉर्ट ऑफ इन अ वे प्री अनाउंस्ड भी था इन मैनी एरियाज़। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले ही कह दिया था कि जी हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और हम एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड और एक रिलीफ ओरिएंटेड बजट जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंगली no new tax has been imposed, which is positive and good. और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रिलीफ देने की जो कोशिश की है, सर्टन ड्यूटीज़ में, किसी में सेल्स टैक्स में स्लैब कर दिया, स्लैब्स को खत्म करके 16% कांस्टेंट। सेल्स टैक्स में कुछ जो स्लैब्स थी ओवर एंड अबव 16% वाली, उनको एक लेवल पे रख दिया है, ला के 16% पे ही। और कुछ FED में थोड़ा सा उन्होंने कुछ आइटम्स के ऊपर कमी की है। और इसी तरह से कस्टम ड्यूटी के टैरिफ में भी जो मैक्सिमम रेट एक 35% पे चला गया हुआ था, उसको 30% पे लाने की बात की है। और इस तरह से एक एरिया है जो इनकम टैक्स के हवाले से, जो सैलरीड क्लास का ख़ास तौर पे 4 लाख के वो जो तो छोड़ दिया ना, 4 लाख तक तो आपका वो हो गया ना कि थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड बिलो विच यू विल नॉट बी टैक्सेबल। जो पहले 3.5 लाख था उसको बढ़ा के 4 कर दिया। लेकिन उसके बाद जो ऊपर के स्लैब्स थे, जो कि पहले थे 17 स्लैब्स, अब उनको 5 स्लैब्स पे कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कोई इसकी जब तक तफसील देखनी पड़ेगी, हाउ इट वुड वर्क आउट। बट मेरा एक ज़ाती एक एप्रीहेंशन है, मैं कह लूँ, वो ये है कि हमने जब 17 स्लैब्स बनाई थी ना, उसका ये रैशनल था कि हम हर स्टेप पे एक नॉमिनल इंक्रीज़ करते जाते थे एंड मैक्सिमम ऑफ कोर्स रेट इज़ 20%। वी स्टार्टेड फ्रॉम 0.75% एज द फर्स्ट स्लैब। ओके। तो फिर उसके बाद 1% और फिर 1.25 इस तरह से बढ़ रहा था। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि मसलन जो पहला स्लैब होगा, लेट से 4 लाख तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है 4 से 7 लाख वाला, जिसकी इनकम उसमें फॉल करती है। अब उस पर स्ट्रेट अवे 5% का एक रेट जो है वो लग जाएगा, कांस्टेंट। एक ही रेट है, 4 लाख 1,000 वाला भी और 7 लाख वाला 7 लाख वाला एक ही रेट पे चला जाएगा। अब जो वो पहले अगर दे रहा था जो भी अमाउंट, वो क्या थी और अब कितना बनेगा, that is to be seen. So it is going to be variable. It will. तो अब इसी तरह से अगला स्लैब होगा, 7 लाख से पता नहीं 15 लाख पे लेके गए हैं, जो भी है उस पे जो 10% का रेट अगर कर दिया, तो उसी तरह से फिर वो भी एकदम एक उनका एब्रप्ट जंप आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू बिफोर।
So this is the point I think we need to look at, اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ سیلریڈ کلاس کو، یعنی فائنانس منسٹر نے تو یہ کہا ہے کہ جی میں نے یہ آپ کے لیے ریلیف دیا ہے کہ 17 سے سلیبز 5 کر دی ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی یہ ریلیف ہے یا ہاں، اس کا تھوڑا سا مجھے کوسچن مارک ہے. دوسرا سر ایک چیز اور، سرکولر ڈیٹ جو کہ حکومت نے یہ بھی کہا کہ بنیادی وجہ بنی ہمارے ٹارگیٹس اچیو نہ کرنے کی، بسائڈز وار آن ٹیرر and your energy shortage, اور circular debt was one of the reason for the energy shortage indirectly or directly. سر اس کے بارے میں یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ سیدھی کھل کے بات نہیں کی وزیر خزانہ صاحب؟ ایکچولی جو میں نے سنا ہے ان کی سپیچ میں، انہوں نے کہا کہ کیبنٹ نے مجھے کہا ہے کہ بجلی کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں ملیں گے، وہ آپ کو دینے ہیں، تو لہٰذا میں خاص طور پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بجلی کے لیے ہمیں جتنے پیسے دینے پڑیں گے ہم دیں گے. Now, this is positive from that point of view کہ جو آپ کا اس وقت ایک میجر ریزن فار دا شارٹ فال، جو آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے، ایک مشین موجود ہے جو پروڈیوس کر سکتی ہے، لیکن وہ پروڈیوس کیوں نہیں کر پا رہی؟ بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو بائی دا فیول جو آپ کا را مٹیریل ہوتا ہے، اور آگے آپ پروڈیوس نہیں کر پاتے ہو. تو اگر واقعی وہ پورا پیسہ جیسے انہوں نے کہا ہے وہ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک آپ کا 2 سے 2,500 میگا واٹ اوور نائٹ یو کین ایکچولی انکریز یور پروڈکشن. اور بسائز جو آپ کا تربیلا سے بھی شروع ہو گیا سر، جی وہ تربیلا سے جو بریک ڈاؤن ہوئی تھی وہ فارچونیٹلی وہ چالو ہو گیا، تو دیٹ از تو سر یہ تقریباً ملا کے اگر امیجیٹ ریلیف ملتا ہے تو 4,000 میگا واٹ ود امیجیٹ افیکٹ ہو جائے. اور اس سے دیکھیے نا، اب جتنا آپ کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر ہو، اور دیکھیے جس طرح سے موسم میں چینج آتی ہے تو نیچرلی ڈیمانڈ گوز اپ، اور اگر آپ کی سپلائی اس طرح سے نہیں پروپورشنیٹلی بڑھے گی تو وہ گیپ بڑھتا جاتا ہے، جو ہوا تو جو ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. اب اس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا تو یو کین امیجن، ایک طرف تو ہمارا اکنامک لاس ہے، یو نو 2 to 3% of the GDP is just because of electricity shortage, only because of the electricity shortage. Absolutely. دوسری طرف آپ کی اور اس پہ جو ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا ان ٹرمز آف ٹیکسز وہ ایک علیحدہ کہتے ہیں سر 1,000 سے 1,200 ارب روپیہ سالانہ. از دیٹ ٹینٹیٹیو کریکٹ فگر سر؟ ویل 1,000 بلین تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو ضرور ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اگر آپ کی ایک فیکٹری ہے وہ چل ہی نہیں رہی، وہ بند پڑی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہے، تو جب ظاہر ہے اس سے جو بھی ٹیکس ریونیو اپنے جنریٹ کرنا تھا، چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو، کسٹم ڈیوٹی ہو، کسی بھی مد میں انکم ٹیکس ہو، جو بھی ہو، تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو کہاں سے ملنا ہے، بیکاز the activity is not on. سر ایک چیز جو بالکل ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سوال ہے سر، انہوں نے کہا 25% ہمارا ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوا. جی سر میں ہمیشہ پہلے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں سر، اس میں 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کوئکلی. سر ہمیں انہوں نے لاسٹ ایئر بتایا کہ ٹارگیٹ رکھا 700 لوگوں کو لانے، 7 لاکھ لوگوں کو لانے کا ٹیکس نیٹ میں، لیکن سر 100 لاکھ کے قریب بھیجا گیا، 34,000 لوگ شامل ہوئے نئے ٹیکس نیٹ میں. کس ریشیو میں وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، لیکن 34,000 مینس 5-7% کے قریب وہ ایڈ ہوئے. سر تو یہ 25% جو اضافہ ہوا وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ٹیکس بیس بڑھی یا کہاں سے پیسہ جمع ہوا، یا امپورٹ بل بڑھنے سے ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں ایکچولی اس میں کیا تھا کہ ایک طرف آپ دیکھیے یہ نامنل نمبرز جو ہوتے ہیں نا 25% اور 24% کی گروتھ جو بتائی جا رہی ہے ابھی تک ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نامنل گروتھ ایک آپ کی آٹومیٹک ہوتی ہے بیسڈ آن کہ آپ کا انفلیشن کا کیا ریٹ ہے اور آپ کا GDP گروتھ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی انفلیشن ابھی لیٹ سے 11% اور وٹ ایور دا ریٹ از، تو 3% کے قریب اگر GDP ہے تو 14-15% تو آپ کی ان اینی کیس وٹ ایور واز یور بیس، اور اس کو آپ لے کے چلیں تو وہ تو ویسے ہی آنی ہے. دوسرا جو ہوا وہ ایک ایڈوانٹیج ان کو جو اس دفعہ ملا ہے وہ تھا امپورٹس کے اوپر. جو امپورٹس آپ کی اتنی زیادہ بڑھی ہیں اس کے اوپر جو آپ کو ایڈیشنل ریونیو کلیکٹ ہوا، and that obviously helped you. The prices high, the price because the commodity prices and other imports as well, وہ آپ کی جو بڑی ہیں نا اس دفعہ مطلب $40 بلین کے قریب ہو گئی ہیں from about 35 or so. تو وہ آپ کو ایک علیحدہ سے اس کا بھی ایڈوانٹیج آ گیا. اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں، اب 2 چیزیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ آ رہی. ایک طرف تو اس سے بہت بڑی ایڈوانٹیج آ گئی محصولات کی مد میں، دوسری طرف جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ
اس پہ بھی بات کریں گے سر بریک کے بعد. پھر بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بھی بات کریں گے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈیفیسٹ ہے سر آئی گیس بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ از دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ, وی ریلی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وی ہیو ود اس عبداللہ یوسف صاحب, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. عبداللہ یوسف صاحب, ہم بات کرتے ہیں ڈیفیسٹ کے حوالے سے. پہلے تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس, لیٹس اسٹارٹ فرام ٹریڈ ڈیفیسٹ, کہ سر ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ریکارڈ 25 بلین کا انہوں نے بات کی, اچیو ہو گیا سارا کچھ. فارگیٹ اباؤٹ دا ڈالر روپی پیرٹی, وہ بھی ایک ہے. ڈسپائٹ انرجی کرائسس, ڈسپائٹ انڈسٹریل ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کمی آئی, سروسز سیکٹر میں, ایگریکلچر میں, بٹ وی اچیو 25 بلین. سر 42 کے قریب ایک تخمینہ لگایا گیا امپورٹ کا. اب ان کے بیچ میں سر جو گیپ آتا ہے لگ بھگ 16. سر یہ $16 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ. ریمیٹنسز بھی آ جائیں گے, کہتے ہیں 13 بلین کا ریکارڈ ٹارگیٹ وہ بھی آ جائے گا, اس پہ بھی ہم جاتے ہیں بات کریں گے. لیکن سر یہ $16 بلین آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ گیپ ناؤ دس از ہائی ٹائم ٹو ڈیکریز اٹ, کیونکہ یہ تو سر بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا ہم 16 بلین کی ہم بات کرتے تھے اپنی ایکسپورٹ ٹارگیٹس کی, آج اتنا ہمارا بیچ میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ایکچولی دو ہی ہماری چیزیں ہیں جو مین ایشوز کہہ لیجئے, جو بیسک ایشوز آف دی اکانومی, آف دی فیوچر اینڈ ایوری تھنگ. ایک طرف آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے جو کہ ڈرائیو کیا جائے گا ود یور ریونیو موبلائزیشن ایفرٹ, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری طرف آپ کا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے ہوگا نیرو ڈاؤن؟ بیسیکلی آپ نے ایکسپورٹس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے, اور ایکسپورٹس کے لیے پہلی ضرورت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اپنا جو یہاں پہ اکنامک انوائرمنٹ ہے, that has to be conducive to investment, and you've got to make sure that you are providing the necessary infrastructure like and sir, we lack both, sir. And we lack both, sir. And we lack them. Sir 668 billion آپ کا آیا روپے میں, روپوں کی بات کر رہا ہوں, 668 بلین انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں, 176 آ گیا اسٹاک مارکیٹ اسی میں سے. سر تو اس کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر. ریمبر when you were the chairman CBR, سر 8 بلین کا بھی ہم نے ہٹ کیا تھا سر ان ٹرمز آف ایف ڈی آئی, اور بہت سارے سیکٹرز میں آیا تھا. بالکل آیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں سر کہ اس طرف آپ کا, تو اس کا مطلب ہے سر ماحول سازگار نہیں ہے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے. ایک بات, بالکل امپورٹ آپ کی سر بڑھتی جا رہی ہے, اور جب امپورٹ بڑھے گی سر, جب آپ گروتھ اورینٹڈ بجٹ بنائیں گے جس طرح کہ اس کو کہا جا رہا ہے, تو سر وہ تو اور اضافہ ہوگا. ادھر ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, تو ڈونٹ یو تھنک دس گیپ از گوئنگ ٹو انکریز رادر دین. بالکل دیکھیں نا, ود دی ایک تو طرف ہمارا کموڈٹی پرائسز کا ایشو ہے, آئل از بیسکلی ون میجر ایشو جس کی وجہ سے آپ کا اتنا زیادہ گیپ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, اور پلس آف کورس ادر کموڈیٹیز آلسو, جیسے ایڈیبل آئل بھی ہے, اور دوسرے آپ کے فوڈ آئٹمز بھی ہیں, فرٹیلائزر وغیرہ بھی جو آپ امپورٹ کرنا ہے ضروری ہو گیا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, دے آر سرٹنلی ہیوج چیلنجز فار دی اکانومی, اور اب اس کے لیے ہمیں جو کرنا ہے پرائمریلی وہ ہم نے اپنی اکانومی کو, وی ہیو ٹو ریئلی میک اٹ کنڈیوسیو فار پرائیویٹ انویسٹمنٹ. دیکھیں آپ نے So when you talk about private, you're talking about the local investor or the foreign investor? Both. Sir, local investor because of various problems, sir. کوئی ملیشیا, کوئی بنگلہ دیش, کوئی سری لنکا, کوئی دبئی. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں نا, اب unfortunately instead of us actually attracting somebody else from outside also, ہم اپنے بندوں کو بھی جو ہے ہم باہر بھیجنے پہ لگے ہوئے ہیں because of the circumstances. آپ نے بجلی نہیں دی, آپ نے گیس نہیں دی, تو نیچرلی لا اینڈ آرڈر کا علیحدہ ایشو ہے, ملٹیپل فیکٹرز. تو آل دیز فیکٹرز آر ایکچولی ایڈنگ ٹو دیئر کنسرنز اینڈ وریز, اینڈ نیچرلی بزنس مین جو ہے وہ تو وہ جائے گا جہاں پہ اس کو نظر آئے گی چیز کہ جی یہاں پہ مجھے ریٹرن زیادہ مل سکتی ہیں, تو آئی ول گو اینڈ انویسٹ اوور دیئر. سو فارن انویسٹر کی بھی یہ پوزیشن ہے, نیچرلی دا منی از اونلی گوئنگ ٹو فلو ویئر ایور they think that there is going to be an adequate return. Absolutely. تو اب یہ جو ہماری conducive environment والی بات ہے, اس کے اوپر I don't see enough effort from the policy point of view کہ جی ہم بیسکلی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں انویسٹمنٹ. اب آپ دیکھ لیں FDI کا جو کیا صورتحال ہے, یعنی اٹ از جسٹ گون ڈاؤن اینڈ ہیز بین گوئنگ ڈاؤن. آپ نے $8 بلین کی بات کی 2006 میں, آپ کے سامنے سر, اب آپ تقریباً میرا حال ہے سر 668 کی فگر دی ہے, $500 ملین کے لگ بھگ آئی تھنک اس کو نکال دیں کیس اسٹاک ایکسچینج. تو یہ آپ کا وہ آ رہا ہے اس وقت. ناؤ دیز آر ریئلی سیریس میٹرز اینڈ آف کنسرن, اور شوڈ بی آف کنسرن. سر ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ سر, سارا پیسہ بڑا چنک ہمارا ڈیٹ سروسنگ.
ابھی تو سر ہم نے دیا 1.2, بڑا وزیر خزانہ صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا, یہ دیکھیں ہم نے 1.2 بلین IMF کو دے دیا. ویل ٹاک, ابھی آگے میں چل کے بات کرتا ہوں کہ دوبارہ IMF کی طرف ہمیں لگتا ہے ہم جانے والے ہیں, اور جو شاید جانا بھی پڑے گا ہمیں. لیکن سر یہ جو 3.5 کا بلین دینا پڑے گا اور دیگر جو ہمیں سود کی مد میں آگے دینے پڑیں گے سر, تو یہ, اور آپ نے دیکھا سر, شوڈ آئی کال اٹ ڈالرائزیشن سر, کیونکہ آپ کا جو ایک میجر چنک ہے اسٹیٹ بینک کا تو ہے سو ہے, آپ کا کمرشل بینکوں کی طرف جانا شروع ہو رہا ہے, ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. ایک تو سر وہ انڈیکیٹ کس چیز کو کر رہا ہے, لیک آف ٹرسٹ, تھوڑا سمجھائیں گے سر ہمیں. ایکچولی دیکھیں نا, اس وقت ٹوٹل اباؤٹ اگر $16 بلین ہے ہمارا ریزرو, تو اب آپ کو دوسری, ہمارا عام طور پہ ایز این اکاؤنٹنٹ آئی ول سے کہ ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ, دیر از اے ڈیبٹ اینڈ دیر از اے کریڈٹ. بالکل ٹھیک. اب ہم یہاں پہ ایک سائڈ کی صرف بات کرتے ہیں, ہم دوسری سائڈ کی بات دینا ہے. بالکل. تو ہم نے یہ جو ہم نے جو ایسٹ جو کریٹ کیا ہے اس کی دوسری سائڈ پہ لائبلٹی بھی ہے. اب وہ $8 بلین کے قریب تو آپ کی IMF کی لائبلٹی ہے, جس میں سے FFM صاحب نے یہ بتایا کہ جی 1 بلین ہم نے دے دیا اس دفعہ, آگے ہمیں دینا ہے کوئی 3.5 2 سالوں میں آپ کو یہ کلیئر کرنا ہے. تو ایکچولی وہ جو آپ ہے نا 16 بلین ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ انفیکٹ 16 نہیں ہے, وہ ایکچولی 8 ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں اس کو کہ ایکچولی 8 ہی ہے. اس 8 میں سے پھر 4 جو ہے وہ بینکوں کا ہے, آپ کا نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے. سو ایکچولی افیکٹولی یو آر ایکچولی سٹنگ آن آلموسٹ 4 بلین, جو کہ آپ کا تقریباً 1.5 مہینے کی لگا لیں امپورٹ بل ہے پورا کرتے ہیں. دیٹ از آل. اٹ شوڈ ہیو بین 6 months. 6 months تو ہونا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ, لیکن نیچرلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایٹ دیٹ لیول. بات کریں تو وی آر آلموسٹ, ہم تقریباً ڈیفالٹ, اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو, لیکن اور ہونے بھی نہیں دیا جائے گا, کہ نہ کسی میں سیو کر لیا جائے گا, بٹ ہم اسی سر لائن پہ بیٹھے نا کہ 1 انچ ادھر جائیں گے تو ڈیفالٹ زون میں آ جائیں گے تقریباً. بات یہ ہے نا جی کہ وہی آتا ہے نا, ساری ایک اوور آل مینجمنٹ کی بات ہے. وی ہیو, ہمارا اس طرف ہمارا ٹریڈ کے سائٹ کے اوپر یہ صورتحال ہے, اور ہماری فسکل کی سائٹ کے اوپر دوسری سچویشن ہے, جو کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ اینڈ دین کریٹنگ دیٹ ڈیٹ, جو ہم ایک لائبلٹی اپنے لیے کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں نا, فرام اباؤٹ 6 ٹریلین ٹو 12 ٹریلین پلس ٹوڈے. اس کا ہاف سے زیادہ سر پچھلے 4 سالوں میں, 4 سالوں میں بات کر رہا ہوں, اسکائی راکٹڈ. 6 سے 12 جو ہے یہ 4 سالوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب اس کو کس نے ری پے کرنا ہے؟ ہم نہیں پے کرنا ہے نا ایز اے نیشن. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ 1 ٹریلین آلموسٹ از یور ناؤ نمبر 1 آئٹم ان دی بجٹ, ڈیٹ سروسنگ. ایبسلیوٹلی آل دی ڈیز ایکچولی اینڈ اپ. ٹھیک ہے, تو 550 کے قریب غالباً سر انہوں نے دیا ہے ڈیفنس کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ بہت ہی ایزی سولوشن ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. اٹ از سرٹنلی گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج فار اینی گورنمنٹ ٹو ٹرائی ناؤ. مینیجبل چیلنج ہے پرووائڈڈ گورننس. دیکھیے, میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں, آئی ایم آپٹیمسٹک. ماشاء اللہ ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری وی ہیو سبسٹینشیل ریسورسز. ہمیں صرف جو ہماری بدقسمتی چلی آ رہی ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ, وہ ہماری جو ہے نا لیڈرشپ کی ڈائریکشن, ان کی جو ایک کمٹمنٹ کہہ لیں, ان کی جو آپ کی نیت کہہ لیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انفارچونیٹلی نہیں مل پا رہی. اینڈ دیٹ از وائی وی سی, اب دیکھیے نا ہمارا ینگسٹرز, look at our young population, 60%, 65%, almost 100 million are under 25 years of age. Ab it could be a huge asset for us if we can really, absolute liability if you can really productively use them. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں unfortunately جس طرح سے ابھی سچویشن نظر آ رہی ہے, وہ تو ایک آپ کے لیے اتنی ہیوج لائبلٹی ہے, اور پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں نا. And these are those worrying things from anybody's point of view. اور پھر ہم بجائے ان چیزوں کو ریکگنائز کرنے کے, unfortunately what I see is that we seem to be just taking credit for everything, کہ جی ہم نے تو سب کچھ کر دیا. For no rhyme reason. سر 2-3 چیزیں اور مجھے, سر یہ جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو جو ہمیں انجیکشن لگانے پڑتے ہیں سر, چاہے وابڈا کی صورت میں, چاہے پی آئی کی صورت میں, چاہے آپ نام لینے شروع کریں سر, اب سیل مل ہو یہ وہ, سر یہ تمام ادارے کسی زمانے میں منافع میں تھے.
جو بھی وجوہات ہوئی سر, بیڈ گورننس ہے, آپ نے صحیح بندہ ٹاپ پہ نہیں لگایا, کرپشن ہے, فور ایکس وائی ریزن, سر کہ ہمارا ٹھیک ٹھاک ایک بڑا ڈیولپمنٹ چنک جو ہونا چاہیے وہ سر ان کو سپورٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. ابھی تو بڑی تھوڑی سی رقم بتائیے 208 سر, یہ کافی زیادہ چلا جائے گا. میں چاہوں گا سر اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کیجیے گا کہ پبلک سیکٹر اینٹیز جو ہیں یہ ایک پیراسائٹس ہے سر ہماری اکانومی پہ, ان کو کیسے درست کریں سر؟ ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری کریں گے. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. عبداللہ صاحب, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ پبلک سیکٹر اینٹیز کو جو انجیکشنز لگانے ہوتے ہیں, سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منافع بخش ادارے بن جائیں اور جناب پورے پاکستان کو یہ لک آفٹر کریں, ہونا تو ایسے ہی چاہیے آئیڈلی اسپیکنگ, دے شوڈ بی دی بیک بون آف آر اکانومی, بٹ سر دے ہیو بیکم پیراسائٹس, دے ہیو بیکم لیچز اینڈ دے آر سکنگ دا بلڈ آؤٹ آف آر اکانومی سر, اینڈ اسٹل سر یہ ابھی تک بھی کہتے ہیں اور دو, کیا کیا جائے؟ دیکھیے اصولی طور پہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس. Government is not their business to do business. It's not their business to do business. Correct. They are supposed to be policy makers. They are supposed to be having some regulatory environments to ensure that those policies are duly enforced. ٹھیک. اب ہم جو دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اگین نیشنلائزیشن ہم نے کی, پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی پرائیویٹائزیشن پہ ایفرٹ شروع کی, بٹ دین اگین وی ہیو withdrawn or retrieved ourselves from that policy decision. In fact, I remember in 96 I was secretary privatization, اور اس وقت یہ تمام ڈسکوز, جینکوز, وابڈا was on the privatization list, and in fact the first one we privatized جینکو جو تھا یہ کیپکو, and the FESCO was ready and mature to be privatized. And look at Court Addu sir, کتنا first class ہو گیا. Exactly. And similarly PIA, railways, یہ اسٹیل مل, بینکس. پھر کہتے ہیں سر یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں, قطر کی جنگ میں فوجوں کو لے کے جاتے تھے, ریلوے ایک اور حساب کتاب ہے, پرائیویٹائز کر دیں گے, مسز گپتا نے آ کے لے لیا, پھر کیا کریں گے سر؟ دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں, دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ وی کین آرگیو as long as you want to. Do you think they need to be privatized sir? Absolutely, because there is really no way. سر جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کوئی کام نہیں کرتے, جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو پرابلم نظر آتی, ان کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیے it's not کہ جی یہ ادارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں سوشل سروس کے لیے. They are supposed to be commercial organizations and you have to work on the basis of merit and on commercial lines. If you are not going to work on those lines, like private sectors, if not delivering, you're out next day. Absolutely. دیکھیے نا, آپ اب بھرتیاں کرتے رہتے ہیں, آپ ادھر سے بندہ اٹھایا ادھر لگا دیا, whether he is suitable or not, irrespective of that. آج سرکاری پیپلز پارٹی کے ہی ایم این اے فرما رہی تھیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, ایک بندہ پہلے آپ کا بورڈنگ پاس دیکھا, دوسرے کو دیکھے, وہ پیچھے سے دیکھے گا, تیسرا کاٹے گا, 6 تو بندے ہیں سر جس کو ایک بندے کا بھی کام نہیں ہے. وہ تو پوائنٹ میرا یہ سارے اداروں میں ہی آپ کہہ رہے ہیں. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اس چیز میں سے نکلنا ہوگا. اب اس کے لیے آپ کو کچھ پیش رفت کرنی ہوگی ان دی فارم آف. تو یہ جو پولیٹیکل برائبنگ ہوتی ہے ووٹر کو جو سیٹل